बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, रमज़ान की इस ख़ुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। काशिफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के फ़र्जंद हैं और उनका जो मिशन है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। उनकी जो तालीमात हैं वो अवामुन्नास तक पहुँचा रहे हैं। इनसे आज जो इनसे रहनुमाई लेने के लिए हमने जो टॉपिक चुन रखा है वो मग़फ़िरत का, क्योंकि दूसरा अशरा जो कि अशरा मग़फ़िरत है, उस हवाले से आज इनसे बातचीत करते हैं कि मग़फ़िरत और तौबा है क्या, क्या इसके कोई असूल भी हैं। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ़ भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दूसरा अशरा जो है उसका आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। मग़फ़िरत का अशरा है, तो उसी हवाले से आज हमने टॉपिक भी मग़फ़िरत और तौबा चुन रखा है। उस पर आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। मग़फ़िरत के हवाले से बताइएगा कि क्या जो ये तौबा और मग़फ़िरत होती है किसी असूल के तहत होती है, कोई इसमें शराइत भी होती हैं, और जो ये मग़फ़िरत या तौबा करना उसके बाद टूट जाना, एहसास नदामत होना, जी हाँ इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो तौबा का जो ख़्याल है ना जी, ये खुशबख्ती की अलामत है। क्या बात है। इंसान है, बशर है, गलती कर सकता है। तो सरकार वाले साहब का एक खूबसूरत फ़िक्र है। आप कहते थे कि वो तुम गुनाह करते शर्म नहीं खाते, तौबा करते क्यों क्या शर्म बात खाते? है। गुनाह करते हुए शर्म नहीं आ रही तो तौबा करते हुए तौबा करते तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? तो अगर किसी को ख्याल भी आ जाए ना कि मुझे असल में ये ख्याल आना नदामत है कि इस ख्याल का नाम कि मुझे तौबा करनी है, इस ख्याल का नाम है नादिम होना, अपनी किसी गलती पे पशेमान होना, परेशान होना, रिग्रेट करना। ये है आपकी नदामत कि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। और ये एहसास होना बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अभी आपकी रूह जिंदा है, अभी उसके ऊपर ना जाले नहीं लगे हुए। कहीं पे अंदर से आपकी घंटी ने आपको बताया है कि अभी कुछ गलत हो गया। कुछ गलत हो गया। और जहाँ पर ये एक वक्त अगर आप इसको प्रैक्टिस में ना लें तौबा को, जी जी, तो एक टाइम पर इतना दिल स्याह हो जाता है कि आपको मग़फ़िरत का ख्याल भी नहीं आता, आपको तौबा का ख्याल भी नहीं आता, इतने दिल से हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आप इस एहसास को महसूस करने के काबिल ही नहीं रहते कि क्या अच्छा जी हुआ हाँ, या क्या बुरा हुआ। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि ये जब तक आपके अंदर ये एहसास मौजूद है ना कि नादिम होना, नदामत होना, और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास मेहरबानी है उस शख्स के ऊपर जो ये नादिम होना शुरू हो जाए अपनी गलतियों के ऊपर। और नादिम हो के जो शख्स तौबा करता है ना, वो बेसिकली एक अल्लाह के साथ ये वादा करता है कि या अल्लाह ताला गलती हो गई है, तू माफ़ फरमा दे। बल्कि सरकार वैसा साहब कहा करते थे कि अल्लाह को ना ये बात बड़ी पसंद है कि या अल्लाह गलती हो गई है, माफ़ी दे दे, आइंदा नहीं करूँगा। तो ये अपने रब के साथ एक कनेक्टिविटी है आपकी, जहाँ पे आप तौबा कर रहे हैं ना, तौबा कबूल करने वाला भी वहीं मौजूद है। क्या बात है। कहीं दूर से नहीं आना उसने। जहाँ पे गलती की आपने तौबा मांगी है, तौबा कबूल करने वाला वहीं पर ही है। और उसने बिल्कुल खुले तरीके से कह रखा हुआ है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे बहुत हावी है, और ख़बरदार मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। तो जो लोग रहमत से नाउमीद नहीं ना हो रहे, वो करते हैं तौबा की गुंजाइश है। अगर हर चीज़ का मंतकी अंजाम ही निकलना है कि आपने गलती की है, गलती की सज़ा होनी चाहिए, आपने अच्छा काम किया है, अच्छे काम की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। अगर हमने अपनी गलतियों की सज़ाएं ही लेनी है तो फिर तौबा किधर से आ गई? रहमत किसका नाम है? क्या बात है। तो ये चीज़ें हैं ही इसलिए कि आपको आपके अमाल की जो नतीजा निकलना है उससे बचाया जाए। और वहाँ पर अल्लाह ताला आपके दिल में तौबा का ख्याल डालता है। ये उसकी तरफ से एक रहमत का ज़रिया है कि आपने अस्तगफार का विर्द अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ गए कि या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा, मुझे बल्कि अपने आप से बचा, क्योंकि शर तो आपके अंदर ही मौजूद है ना, बाहर कुछ शर नहीं है। आपके अंदर शर है तो बाहर का शर आपको अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके अंदर का शर ही कम होना शुरू हो जाए तो बाहर तो आपको नूर ही नूर नजर आएगा। तो ये जो तौबा है ये आपके और आपके मालिक के दरमियान एक रिलेशन है। जैसे वैसे कहा करते हैं दुआ जो है, जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ कबूल करने वाला है। बेशक। तो वो तो इतना रहीम है, इतना करीम है
کہ وہ آپ کی صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ آپ کے گناہ معاف بھی فرماتا ہے۔ اچھا کاشف بھائی، یہ بات بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ کوئی جرم ہو گیا، آپ کو احساس ہوا، ندامت ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب کہ آپ نے اپنی زبان سے لفظ ادا کر لیے کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دے، یا اس کے لیے صرف اخلاص چاہیے، ٹھیک ہے صرف ٹھیک ہے اخلاص سے، کہ آپ خلوص دل سے یہ خلوص معافی سے مانگ دل سے آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ جعلی توبہ نہیں کرنی ہے کہ اس خیال سے کہ میں آج کر رہا ہوں تو کل میں نے پھر یہ دوبارہ کرنی ہے تو میں ایک بار اللہ پاک سے کہہ دوں کہ آج ایک دفعہ تو میں یا اللہ تعالیٰ زیرو کرنا مجھے میٹر میرا، کل پھر تو کل سے پھر دیکھ لیں گے ضرور ہے۔ جی جی تو یہ خیال جو ہے نا یہ بہت ہی پکا والا خیال ہونا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے، کیا بات اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں۔ کیا بات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نام مبارک ایسا نام ہے کہ جس کا صدقہ دے کے اگر آپ اللہ سے بات کریں تو وہ آپ کے گناہ کیا کیا گناہ ہے جو نہیں بخش سکتا، بلکہ ایسا کہا کرتے تھے کہ اور تم اپنے گناہوں کی نا اتنی توقیر مت کیا کرو کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، تم معاف نہیں فرما سکتا۔ وہ ہر گناہ معاف فرما سکتا ہے سوائے ایک گناہ کے، اور وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بہت سینسٹیو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کمزور مت کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، کسی کو بھی نہیں معاف فرمائے گا، وہ اس کا محبوب ہے اور اس کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے۔ باقی جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گنگا رام کو بھی معاف کر دے، ہمیں کیا لگے جی، بالکل ہے نا جی، وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ بلکہ وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے اشفاق صاحب بیٹھے تھے ویس صاحب کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا کہ سب یہ جو بجو جیسے لوگ ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو ویس صاحب نے کہا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ اشفاق صاحب ڈر گئے اس کے اوپر، تو آپ نے فرمایا دیکھو جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے، کیا بات، اگر جس کسی کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اعتراض ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، لہذا اعتراض یہیں پہ ختم کر دو جانے سے پہلے ہی۔ ہمیں تو بڑے اعتراض ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو بہت اعتراض ہیں، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے کہ آپ جنت میں نہیں جا رہے بھائی جان، جنت میں نہیں جا رہے، ہم جا رہے ہیں۔ اور میں نے تو یہ بھی ایسے سنا کہ جو تو گیا تو پھر میں نہیں جانا۔ پھر اللہ یہ کیا بات، اللہ معاف کرے کہ میں نے مطلب سن کہ اللہ رکھی ہے جسے چاہے معاف کرے، اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے جو مرضی مقام عطا کرے۔ آپ اپنے مقام کی فکر کریں، اور اپنے مقام کے لیے جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے نا کہ اس ذات کے سامنے آنسوؤں کا نذرانہ لے کے رات کے پچھلے پہر میں سجدہ ریز ہوا جائے اس کے سامنے، اور تہہ دل سے جو ہے نا اس سے معافی مانگی جائے، اپنی زبان میں معافی مانگے، اپنی چیز میں۔ مجھے یاد ہے میں عمرے کی سعادت حاصل میں گیا تو غلاف کعبہ کو میں ایسے ہاتھ لگا کے اپنے دل کی باتیں بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو سب یہی کرتے ہیں وہاں پر، بالکل ایسے ایک تو رجسٹرڈ دعائیں نا، تو وہاں پہ کچھ دل کی بات بھی تو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی اللہ کا گھر ہے، اللہ سے کوئی ذرا بات پرسنل بھی کرنی چاہیے۔ تو میں کھڑا تھا، میرے کان میں نا کسی خاتون کی آواز آئی، پنجابی خاتون تھی، وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ میرا کچھ قبول کر لے، میری کوئی شے قبول کر لے، میرا کوئی عمل قبول کر لے۔ اور وہ یہ کہی جا رہی ہے اور روئی جا رہی ہے، تو مجھے اس کی بات اتنی دل کو لگی کہ وہ قبول کرے تو نیکی، وہ قبول نہ کرے تو کیا نیکی، کیا بات، کیا بات، وہ جس کو گناہ کہے وہ گناہ، جس کو نہ کہے گناہ وہ کیا گناہ۔ بالکل، تو نیکی کیا ہے؟ جس کو وہ قبول کر لے، اور وہ آپ نے دعا اور سنائی آپ کی تو کوئی ایک دعا وہ قبول کر لے تو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تمام چیزیں وہ ایسے دھل جاتی ہیں جیسے 70 سال کا کفر بھی ہو تو ایک کلمہ پڑھنے سے 70 سال کا کفر دھل سکتا ہے آپ کا۔ آپ نے بھی یہ بات سنائی تو میرے اپنے جسم پہ وہ ایک لرزش سی طاری ہوگی کہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ کوئی عمل جو ہے، کوئی ایک عمل قبول کر لے کہ میری جو ہے آخرت بن جائے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا اور آپ نے کرنا کیا کہ صرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہنا یا اللہ معاف کر دے، اور اس میں اللہ نے صرف ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ صدقے دل سے کہہ دینا۔ ہاں صدقے دل چاہیے، صدقے دل سے کہہ دینا۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں بعض اوقات نا تنہائی کے گناہ تنہائی میں معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات مجلس کے گناہ مجلس میں معاف ہوں گے۔
کیونکہ اس میں دیگر کی بھی گواہی چاہیے. اس میں ایک دیگر کی گواہی آ جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے سب کے سامنے کوئی بہت بڑی بلنڈر مارا ہوا ہے نا تو ہو سکتا ہے سب کے سامنے معافی مانگنی پڑ جائے آپ کو. اس لیے وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں معاف کر سکتا ہے. ایسے گناہوں سے بچیں جو آپ کو مجلس میں جو کرنے پڑ جاتے ہیں. اپنے گناہوں کی توقیر مت کریں, اپنے گناہوں کو لوگوں کو سنائیں مت, ان کو گواہ نہ بنائیں. لوگ بڑی شان سے اپنے گناہ بتاتے ہیں, اوہ جناب وہ اللہ معاف فرمائے, کیا کیا میں سن رکھے ہیں اس کے اوپر باتیں ہم نے, کہ وہ شیخی مارتے ہیں کہ میں یہ گناہ کر کے تو جیسے میں نے جناب پتہ نہیں کون سا ایسا کمال کر لیا ہوا ہے کہ جو سب نہیں کر سکتے. اللہ معاف فرمائے. اچھا کاشف بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کو یہ یقین ہے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں یا جو میرے سے سرزد ہو رہا ہے یہ میرے سے یہ عادت میں شامل ہوگا, یہ فوری طور پہ نہیں چھوٹ پائے گا, کیا پھر بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے؟ گناہ کرنا نہیں چھوڑے, توبہ کرنا کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا بات ہے نا جی. جی جی. تو یہ تو اگر آپ نے توبہ کرنا چھوڑ دیا نا, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں, سرٹیفائیڈ ہو گیا ہے کہ اب آپ اپنے گناہوں کی سزا لے کے رہیں گے. اگر آپ کے دل میں یہ بات ابھی تک خشیت اللہ یہ والی ہے, اللہ کا ڈر یہ والا ہے کہ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, تو معاف فرما سکتا ہے, تو مجھے معاف فرما دے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یہ گنجائش ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا آپ اسے تصور کرتے ہیں نا وہ ویسا بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ اسے رحیم کریم سمجھتے ہیں نا تو وہ رحمت اور کریم ہے, وہ رحیم ہے وہ. اور اگر آپ اسے قہار غفار قہار سمجھیں گے تو پھر وہ بن کے بھی آئے گا. منصف کے اس کے اللہ تعالیٰ کے 100 صفاتی نام ہیں, اور یہ 100 صفاتی نام ہم اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ کیا یوز کرتے ہیں کہ وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے نا جی. ہم لوگ جبار قہار تو نہیں اس کو بالکل ایسے ایڈریس کرتے ہیں, حالانکہ وہ اس کی صفت ہے. بالکل ایسے. تو وہ کہنے وہ او جبار قہار کہاوے متا روڈ چھڑے دودھ کڑیا. کیا بات ہے نا جی, کہ آپ کی محنت کوئی ایک بھی نیکی کام ہاں آپ کی ہو سکتا ہے ساری کرائی جو نیکی ہے وہ دودھ سارا گرا دے آپ کا, کہ نہیں میں قبول کرتا. وہ بے نیاز ہے, ہر چیز سے بے نیاز ہے وہ. اچھا کاشف بھائی, میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ معلوم کیسے ہوگا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ یہ بھی اس کا ایک فارمولہ ہے جی جی. اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جب آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے آپ کو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے. کیا بات. ورنہ انسان نا پچھتاوا رہے گا. میں بتاؤں پچھتاوا نہیں, سم ٹائم انسان اپنے گناہ کو خود چیرش کر رہا ہوتا ہے. وہ پرانا گناہ کیا ہوا نا تو اس کو یاد کر کر کے خوش ہوتا ہے, یہ میں نے گناہ کیا تھا, اور گناہ میں ایک لطف چھپا ہوا ہے نا جی, شیطانی لطف ہے وہ, لیکن وہ لطف چھپا ہوا ہے اس کے بیچ میں. اور انسان سم ٹائم اس گناہ کو یاد کرتا ہے, اس کو چیرش کرتا ہے, اس سے پھر خوشی حاصل کرتا ہے, حالانکہ وہ کر نہیں رہا اس وقت, لیکن اس سے وہ ایک راحت ضرور لے رہا ہے وہ والی. مطلب کہ سوچتا ہے کبھی ہم بھی جوان تھے, کچھ اس ٹائپ سم تھنگ لائک دیٹ, کچھ بھی کہہ لیں. تو لیکن اگر آپ کی توبہ قبول ہوتی جائے گی نا تو وہ جو گناہ ہے نا اس کی یاد بھی جو ہے نا منظم ہوتی جائے گی, مدھم ہوتی جائے گی, بلکہ ایک ٹائم پہ ختم ہی ہو جائے گی. اچھا کاشف بھائی, یہ جو توبہ کا ٹوٹ جانا یا توبہ کرنا اور اس پہ قائم نہ رہ پانا, اور بہت سے لوگوں میں احساس شرمندگی ہوتی ہے جی, اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی ہوتی ہے جی بالکل. اور احساس شرمندگی بھی بڑی اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گاہے گاہے یہ وعدہ کرتے رہنا چاہیے. آپ نہیں کر پا رہے تو بار بار کرتے رہیں, توبہ کوشش تو کر رہے ہیں, کوشش کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں زنگ چڑھا ہو نا کسی برتن کے اوپر, رگڑتے رہیں, کبھی تو نکل ہی آئے گا بیچ میں سے. کیا بات. یہ زنگ ہی چڑھا ہوتا ہے نا ہمارے دلوں کے اوپر, کہ دل کی جو حدت ہے نا اس کو وہ مدھم کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اس دل کے اندر سے پھر وہ نور نہیں نکلتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل روشن ہو, اس میں اللہ کی یاد بسے, تو اس کو اللہ کے ذکر سے مانجنا شروع کریں. ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا شروع کریں جہاں پہ اللہ کا ذکر تیز ہوتا ہے, جہاں پہ اللہ کے قرب کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ اللہ کے حوالے سے مخلوق کی خدمت کرنے کی بات ہوتی ہے.
تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے آپ کے دل کے زنگ کو اتارتے ہیں اور آپ کے دل کو بالکل نیٹ کلین کرتے ہیں تاکہ آپ خشوع و خشوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنی توبہ کو رینیو کرتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں، گناہ نہیں چھوڑے ہیں، توبہ کیوں چھوڑے ہیں، توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے میں نے کہا جب آپ قبول ترس ہی کھا لیں، جب ترس کھا لے اور ہو سکتا ہے آپ کو نکال ہی لے جی کہ یار یہ میرا بندہ انسان- نکلنا چاہ میں رہا ہے۔ آپ کو بات بتاؤں، انسان حالت گناہ میں مرے اس سے بہتر ہے حالت توبہ میں مر جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بڑی بات۔ تو یہ اتنا توبہ ہونا چاہیے۔ اچھا کاشف بھی، ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی تھی اور یہ میرا خیال آج کے پروگرام کا آخری سوال ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، ایک خاتون ایک معلم کے پاس موجود تھیں اور وہ ان سے سوال کر رہی تھی کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور میں نے بہت توبہ بھی کی اور اب میں کوئی اس طرح کا جو بھی گناہ ان سے سرزد ہوا۔ یہ جو مایوسی ہے یا جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، توبہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اگر آپ پیغام۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ توبہ سے مایوس ہو رہے ہیں نا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ایک گناہ بھی کر رہے ہیں اور آپ اس بات سے بھی انکار انکاری ہیں۔ کریں کہ اس کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اس کی رحمت تو وہ اتنی رحمت ہے کہ وہ چاہے تو آپ کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ طاقت ہے اس کے پاس، اور یہ اس نے کہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، میں ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہوں۔ یعنی کہ رحمت کتنی اس کی وسعت ہے کہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ نیکیاں کاؤنٹ ہونی شروع ہو جائیں۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ معاف ہی ہو جائیں، یہی بڑی بات ہے۔ تو وہ چاہے تو آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو وہ اس کی رحمت سے مایوس ہونا، سمجھیں آپ اپنے مستقبل سے مایوس ہو گئے اگر آپ اس کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں نا، وہ توبہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ بہت سے لوگ بھی اس میں بڑا ایک نیگیٹو کردار ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ جو ہو گیا ہے اس کی تو معافی کوئی نہیں ہے، اور کوئی شخص قریب آنا بھی چاہے روحانیت کی طرف، یہیں پہ تو پھر اللہ والے آتے ہیں کام، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ہے صحیح مالک جو آپ کو آپ کی عبرت سے بچا سکتا ہے، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ مطلب کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ، کچھ لوگ ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن سے پازیٹیوٹی چلتی ہے، جو آپ کے دل کے اندر اس ایمان کی حرارت کو قائم کرتے ہیں، اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اللہ والے لوگ کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ملانا، وہ اللہ سے ملانا کیا ہے کہ آپ کو اس کی رحمت کے اوپر 100% یقین ہو جائے۔ مطلب کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ گناہ کے بعد کس سے مل رہے ہیں۔ اگر اللہ والے سے ملیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا۔ تھی نا، جی جی، تو وہ کہتی تھی کہ یہ میرے ہاتھ میں آگ ہے اور یہ میرے ہاتھ میں برف ہے، میں اس آگ سے جنت جلا دوں گی، اس برف سے دوزخ ٹھنڈی کر ٹھنڈی کر دوں گی، کیونکہ یا اللہ نہ میں دوزخ کے در سے اور نہ میں جنت کے لالچ میں تیری میں عبادت کرنا چاہتی ہوں، تو ہے ہی اتنا اچھا، میں اس لیے تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور بڑی پروڈکٹیو گفتگو ہو رہی تھی۔ کاشف بھائی توبہ کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر آپ گناہ کرتے کرتے نہیں تھک رہے تو توبہ کرتے کرتے کیوں تھک رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی گناہ جو ڈیلی کی بنیادوں پہ بھی سرزد ہو رہا ہے تو آپ ساتھ ساتھ جو ہے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ ایک دن چاہے گا کہ یار یہ دیکھیں اس کے اندر تڑپ موجود ہے، یہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، تو وہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ اور یہ آج کا پروگرام تھا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔